शाम पर बागी ग्रुप का कब्जा। ये बागी ग्रुप है कौन और बशारुल असद जो हैं वो अब कहाँ हैं और ये कब्जे की क्या वजूहात हुई, ये सब आपको बताएंगे। मौलाना फजल रहमान का ताहाल डेडलाइन गुजरने के बाद भी मुतालबा ताहाल तस्लीम नहीं हुआ। अब मौलाना की क्या होगी हिकमत अमली, ये भी आपको बताएंगे। और मौलाना ने गुज़श्ता रोज़ बड़े सख्त अल्फाज में जो स्पीच की उसके चंद अल्फाज भी आपको सुनाएंगे। पीटीआई जो है उनका लाया अमल अगला क्या है, उमर अयूब ने और वकास अकरम ने क्या कहा, वो भी आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जो है बड़ी ख़बर सामने आई कि ख़ित्ते में जो है वो यानी बैनुल अक़वामी तौर पर एक अचानक सबके सामने ख़बर आई कि शाम पर जो है वो कब्ज़ा हो गया है और बशारुल असद जो थे वो वहाँ से फ़रार हो गए हैं। तो बशारुल असद जो हैं वो इनके जो वालिद थे उन्होंने यानी कि शाम पर जब वो वज़ीर दिफा थे तो उन्होंने एक अपनी तंजीम बनाई और हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी कि जद्दोजहद के बाद उन्होंने बगावत के करने के बाद यानी कब्ज़ा किया था और वो कब्ज़ा उनका फिर इक़्तिदार जो है उनका 25-26 साल रहा। उसके बाद फिर ये जो है बशारुल असद जो हैं वो इक़्तिदार पर आ गए। वो जो इनके वालिद थे हाफ़िज़ुल असद जो थे वो जब तक वफ़ात नहीं पाई इक़्तिदार पर थे और फिर उसके बाद बशारुल असद जो हैं वो इक़्तिदार पर रहे और 25 साल इनका दौर भी जो है वो शाम पर रहा है। मगर इनको दो मुल्कों की डायरेक्ट सपोर्ट रही है, यानी रशिया की सपोर्ट रही है और बाकायदा यानी कि फ़ौजी क़ुव्वत जो थी और असला उनकी सपोर्ट और ईरान की जो है वो भी उनकी तो दो तंजीमें जो थी वो भी यहाँ काम कर रही थी। इसराइल के ख़िलाफ़ जो थी इनकी जदोजहद जारी रहती थी और इनके अंदरून बगावतें जो थी वो अरसा दराज से जारी रहती थी और बशारुल असद जो हैं उनको कुचलते रहते थे और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो इन्होंने जेलों में भी डाल रखे थे और काफ़ी लोगों को इन्होंने कत्ल भी कराया था, यानी कि फांसियां भी दी और मुज़ाहिमत को कुचलने में इन्होंने बड़े लोगों को जेलों में डाल रखा था। तो ये जो है यानी कि एक कुर्द तंजीम है, वो उनमें जो है वो कुर्द तंजीम का जो नाम है तहरीर अल शाम, ये कुर्द तंजीम है। इनका जो है मोहम्मद अल जुलानी जो है वो इनके सरबराह थे। वो उन्होंने यानी कि दूसरी एक सुन्नी तंजीमें हैं 5-6 और वो मिलाकर तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रखी थी, जिसके नतीजे में ये यानी वो कामयाब उनका होना बड़ा मुश्किल था। हालांकि ये जो हैं ये कुर्द जंगजू हैं, सारा कुछ है, मगर जो ईरान की सपोर्ट थी, रशिया की इतनी बड़ी सपोर्ट, ये 14-15 दिन के अंदर ही ये सारा सिनेरियो तब्दील हो गया। ये इसकी क्या वजूहात है तो ये समझें, ये अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहरहाल ये लगता यूँ है कि कोई बैनुल अक़वामी तौर पर यानी कि अमेरिका और सऊदीया इनके ख़िलाफ़ थे और यानी कि ईरान और रशिया इनकी सपोर्ट में थे। अब ये ऊपर की सतह पर क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं जो अचानक रशिया
اور ایران پیچھے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ باغی گروپ جس کو بشار الاسد نے قرار دیا تھا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ یعنی کہ بڑا ایک لمبی سٹوری ہے۔ تو بہرحال یہ تبدیلی آئی ہے اور اب جو ہے وہ بشار الاسد جو ہیں یہاں سے جا چکے ہیں۔ تو یہ تھی یعنی کہ شام کی حالات۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان میں جو ہے مولانا فضل الرحمان نے جو ڈیٹ 8 تاریخ کی دی تھی وہ گزر گئی ہے۔ تو تاحال جو ہے مذاکرات جو ہے ان کے کامیاب نہیں ہوئے، جو کہ وہ مدرسوں کے بارے میں جو ان کا بل ہے وہ ان پر دستخط نہیں ہوئے۔ تو یہ جو گزشتہ روز ملاقاتیں ہوئی تھی رانا ثناءاللہ کی بھی اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی، تو شاید انہوں نے یعنی کہ کچھ اینکروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمیں اوپر سے ہی کہا جا رہا ہے، تو لہذا ہم دستخط نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر جو زرداری ہیں وہ خود ہی دستخط نہ کرنا چاہتے ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں مختلف اینکروں کی جانب سے آ رہی ہیں، مگر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی اسپیچ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹ للکارا ہے، اور وہ ان کے چند الفاظ جو ہیں وہ آپ خود سن لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کا احوال بھی بتاتے ہیں۔ یہ بتا دوں کہ ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، وردی والوں، ایجنسیوں والوں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو۔ دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں، ہم بگڑتے ہیں۔ ہم تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم نے تو ان جیالوں کو قابو رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دھمکیاں نہ بھیجا کرو، شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدمعاشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدمعاش کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی مولانا کی تقریر جو ڈائریکٹ اداروں کو للکار رہے تھے۔ تو ان کے جو اتنے سخت الفاظ ہیں وہ ماضی میں بھی اسی طرح کھلم کھلا اداروں کو للکارتے ہیں، مگر جو ادارے ہیں وہ بھی ان سے ٹھیک ہی رہتے ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان بھی اداروں سے ٹھیک ہی رہتے ہیں۔ یہ للکارنا جو ہے وہ للکار کی حد تک ہی رہتا ہے، عملی طور پر آج تک کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ادارے جو ہیں وہ بھی ان پر کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لیتے۔ جتنی یعنی تاریخ میں سخت الفاظ سے اداروں کو مولانا للکارتے رہے ہیں، تو اداروں نے کبھی ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا۔ اس کی وجوہات ان کی اسٹریٹ پاور ہے، یا پھر یہ اداروں کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق کی وجہ ہے۔ یہ جو ہے یہ مختلف اینکر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ خواجہ آصف کا بھی یعنی کہ یہ تاریخ میں ہے کہ اتنے سخت الفاظ جو کبھی کسی نے نہیں کہے وہ خواجہ آصف نے کہے ہیں۔ تو وہ بھی اس ٹائم وزیر دفاع ہیں، اور ادارے جو ہیں ان کے لیے بھی وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، حالانکہ تاریخ میں جتنے سخت خواجہ آصف اور مولانا الفاظ استعمال کرتے ہیں کسی نے نہیں کیے۔ اور شاید جو ہے اداروں میں یہ کیا یعنی کہ سوچا جاتا ہے کہ یعنی کہ بہت سے اینکر یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے جو سوچنے کا انداز ہے کچھ کے لیے مختلف ہے اور کچھ کے لیے نرم گوشہ ہے۔ تو یہ تو تھی یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی یعنی کہ گفتگو، اور اس کے بعد آتے ہیں پی ٹی آئی پر۔ تو عمر ایوب نے جو ہے وہ حال ہی میں جو اسپیچ کی ہے،
تو انہوں نے لاہے عمل بتایا ہے کہ یعنی کہ جمعے کے روز جو ہے وہ 13 تاریخ جو ہے اس کو یعنی اس روز جو ہے یعنی کہ ایک تقریب منعقد ہوگی، اور اس پر جو ہے وہ اس تقریب میں یعنی دنیا بھر میں یہ جو مسئلہ یعنی میسے کیئر ہوا اس کو اجاگر کیا جائے گا، اور بین الاقوامی طور پر بھی جو شہروں میں تنظیمیں یا دوسرے پارٹی کے لوگ ہیں یہ انہیں وہاں تقریبات منعقد کریں گے اور اس کو اجاگر کریں گے۔ اس کے بعد جو 15 اتوار کا روز ہوگا 15 تاریخ، اس پر جو ہے ایک دعائیہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے عمر ایوب نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو وقاص اکرم ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے ان لوگوں کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، اور ایف آئی آر آپ لوگوں کو داخل کرنا پڑے گی، اور یہ آج نہیں تو کل یہ ضرور داخل ہوگی اور ہم داخل کرا کر رہیں گے، اور آپ لوگ جو ہیں ان کا جو ہے آپ مذاق اڑا، ایک دن اس کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو یہ باتیں وقاص اکرم نے کی ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے تاحال یعنی ایف آئی آر بھی ان کی نہیں ہوئی ہے، اور ان کو تاحال جو ہیں وہ جو ڈیٹا ہے یعنی کہ جو 12 افراد کی یعنی کہ اموات سامنے آئی ہیں وہ تو وہ اپنی یعنی پریس کانفرنس میں بھی دکھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں عمر ایوب نے بتایا کہ 200 افراد ہیں جو لاپتہ ہیں، ان میں کتنا کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی یعنی کہ ان کے تحفظات ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا لاہے عمل اور کیا صورتحال بنتی ہے حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے اور مولانا کا جو مسئلہ ہے۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر جو ہمارے جوان مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔